मसीह में आपकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ बहनों भाई। मैं पेशावर से डॉक्टर नवाज़ इकबाल एक मतलब फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हाफिज़ की तवज्जो से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदा में मसरूर और शादमान होंगे। आज हम एक मरकज़ रसूल के इंजील के 5वें बाब की जो कुछ आयात हैं वो हम देखेंगे। उनको बड़े लाइट तरीके से, हल्के तरीके से, छोटा सा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मरकज़ रसूल की इंजील उसका 5वां बाब 1 से 19 आयत तक। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरकर फिर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उनसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चला कर कहा, यीशु खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था कि ऐ नापाक रूह इस आदमी में से निकला। फिर उसने उसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ों पर सवारों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सवारों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सवारों में दाखिल हो गईं, और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ारे पर से चपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सवारों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने का लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त न दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको ख़बर दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिपुल्स में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करने लगे। अब इसमें जो है वो इस पैराग्राफ में जो गरासीनी के इलाके में हुआ, इस इलाके का जिक्र जो है वो पुराने अहदनामा में भी मिलता है, गिनती की किताब में। इसको पुराने अहदनामा में गिनर या बहरे गिनर के नाम से भी गिना गया है, पहचाना गया है। और यह गलील के करीब का एक इलाका है जहाँ से जो है वो इस मसीह खुदावंद कश्ती में बैठकर वहाँ दाखिल हुए हैं गरासीनियों के इलाका में। और अब इस पूरे पैराग्राफ में 3 चीज़ें हैं, यानी इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आज हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसको अगर हम कहेंगे, और वो है पहले हिस्से में खुदा की जो इलोहियत है, खुदावंद यीशु की, उसकी जो जिसको हम खुदायत, खुदा ताला होने और उसके खुदा के बेटे होने का हमें ना सिर्फ सबूत मिलता है, बल्कि उसकी अथॉरिटी, उसका इख्तियार और उसकी कमांड हमें मसीह खुदावंद की हमें नज़र आती है इस इलाके में। अब इसमें टोटली हमारे पास 5 दुआएं हैं, 5 रिक्वेस्ट्स हैं हमारे पास, जो कि उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को की गई, और मसीह खुदावंद ने उन्हें ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें उसका जवाब भी दिया। अब पहले नंबर पे है कि उन्होंने 7वीं आयत में मिलता है, बड़ी आवाज़ से चला कर कहा कि यीशु खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। अब यहाँ पर बड़ी एक सोचने की बात है कि उन बदरूहों को भी मालूम था कि ये खुदा ताला का कादिर मुतलक खुदा का बेटा है, और अगर हम इसको कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकते हैं
کیونکہ مسیح خدا نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اب ان کو معلوم تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، اور انہیں قسم بھی اس کی دی جس میں وہ ایک ہے اور جس کی وہ مانتا بھی ہے اور جس نے اسے بھیجا بھی ہے۔ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ یہ ہے پہلی ریکویسٹ مسیح خدا کے سامنے ان بدروحوں نے کی کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ خدا یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ باندھ دے اور انہیں عطا گڑھے میں بند کر دے اور انہیں بالکل قید کر دے۔ یہ پہلی دعا ہے، ریکویسٹ ہے جو مسیح خدا نے سنی، کی گئی اور قبول کی۔ دوسری ہمیں 10ویں آیت میں ملتی ہے، پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیجے۔ بہت زیادہ اس کو کتنا کو آپ ایکسٹریم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے دور نہ جانے دے، بلکہ ہمیں اس علاقہ میں ہی رہنے دے۔ اب اس کے پیچھے بڑا شارٹلی ایک ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بدروہیں زیادہ، یہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ بدروہیں زیادہ تر کس علاقے میں رہتی ہیں، کہاں رہتی ہیں، جو ان کے لیے زرخیز ہے۔ اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس علاقہ میں کتنی توہم پرستی، کتنی بت پرستی، اور ہر وہ کام جو خدا کی پاک مرضی کے خلاف ہے، جو اس کے حکموں کے بالکل اگینسٹ ہے، وہ کام وہاں پر ہو رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے تو ہمیں اس علاقے سے مت نکال، اس میں سے نکالتا ہے نکال دے، ہم چلی بھی جائیں گی، لیکن اس علاقے سے ہمیں نہ نکالنا ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ وہ علاقہ ان کے لیے بڑا زرخیز تھا، جس کا ثبوت ہمیں آگے چل کر ملتا ہے۔ یہ دوسری ریکویسٹ تھی۔ تیسری ریکویسٹ ہمیں 12ویں آیت میں ملتی ہے، پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سواروں میں بھیج دے، کہ ان جانوروں میں ہم چلے جائیں، ان میں رہیں گے، اور باقی آپ اس جانور کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلی جو پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ علاقہ کتنا زرخیز تھا بدروحوں کے لیے اور شیطان کے لیے اور اس کے شیطانی کاموں کے لیے، وہ کتنا کو زرخیز تھا، اس کا پتہ ہمیں اس اگلی ریکویسٹ سے 17ویں آیت میں ہمیں چوتھی ریکویسٹ نظر آتی ہے۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اب لوگ جب اس علاقہ سے ان کو اندر گئے، ان کو بتایا گیا، ان کو پتہ چلا کہ خداوند یسوع یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک ایسے شخص کو شفا بخشی ہے، اس کو بدروحوں سے آزاد کیا ہے، جو کو اس علاقے کے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا، ایون کہ وہ زنجیروں سے بھی اس کو نہیں تھے باندھ سکتے، کیونکہ وہ ان کو اتنی زیادہ طاقت تھی، اتنی زیادہ تھی وہ کہ وہ اس کو بھی توڑ دیتا تھا، اور اب اس کو کوئی بھی کور نہیں تھا کر سکتا۔ تو جب انہوں نے آ کے دیکھا تو بجائے اس سے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے، اس کے پاک نام کو جلال دیتے، اس کی بندگی اور بزرگی کرتے اور اس کے اپنے گھر میں ویلکم کہتے، وہ اس کی منت کر کے کہنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ یہ چوتھی ریکویسٹ ہے جو اس علاقے میں، اس گراسینیوں کے علاقے میں، ابھی جیسے وہ داخل ہوتے ہیں، اسے اترتے ہیں تو وہ انہیں سامنے ہی، اور ابھی وہیں پر کنارے پر ہی سارا منظر نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس سینیریو میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدا یسوع کتنا کو دکھی ہوئے ہوں گے ان کی اس ریکویسٹ سے، اس بات سے کہ وہ آیا، اس نے نوک کیا، اس نے ان کے سامنے ایک معجزہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، انہوں نے اسے اپنے گھر میں نہ اتارا، انہوں نے اسے اپنے علاقہ میں ویلکم نہ کہا، اس نجات کو قبول نہ کیا جو ان کے پاس چل کر آئی، اس مخلصی کو انہوں نے قبول نہ کیا جو ان کے پاس چل کے آئی، اس برکت کو انہوں نے ریسیو نہ کیا جو خداوند پاک پروردگار خدا انہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس سے چلا جا۔ اور پانچویں ریکویسٹ ہمیں اس شخص کی
جانب سے ملتی ہے جس میں بدروہیں تھیں، اور اس نے کہا کہ اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں خداوند میں تیری حضوری، واحد وہ شخص تھا جس نے خدا کی حضوری کو، اس کی معموری کو جانا، پہچانا، ایکسپیرینس کیا، اور اس نے اس کی محنت کی کہ خدا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تیرے روح میں، تیری شفقت میں، تیرے پیار میں، تیری محبت میں، تیرے حضور میں رہنا چاہتا ہوں خدا۔ تو بے شک خدا نے اسے کہا ہوگا کہ تو میرے ساتھ ہی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تجھے سنبھالے رکھوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اب تو یہ کر۔ اب اس پورے پیراگراف کا پہلا حصہ یہ دعائیں ہیں، یہ ریکویسٹ ہیں جو اس کے سامنے کی گئی۔ اب اگلے حصے میں ہمیں خدا کا، دوسرے حصے میں خدا کا ایک حکم نظر آتا ہے۔ حکم یہ نظر آتا ہے کہ تو اپنے لوگوں میں جا اور ان کو خبر دے کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ خدا پھر بھی اس علاقہ کے بارے میں پریشان ہے، خدا یسوع پھر بھی اس علاقہ کے بارے میں سوچتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو میں اب تجھے اختیار دیتا ہوں، میں تو یہاں سے جاتا ہوں واپس، لیکن جا اپنے لوگوں کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا، تجھ پر کرم کیا، تجھے شفا بخشی اور تجھے نجات خدا نے بخشی۔ لہٰذا جا ان لوگوں کو بتا، تو میرا پیغمبر ہو کر جا کہ دیکھو جس شخص کو تم اپنے علاقہ سے نکال رہے ہو، جس کو تم لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہی خدا تعالیٰ ہے۔ بدروہوں نے تو اسے پہچان لیا، لیکن جن لوگوں کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے آیا، جن لوگوں کے لیے وہ اپنے کامل کافی قربانی، نظر اور معاوضہ دینے کے لیے آیا، انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو جس نے اسے قبول کیا، اس نے اسے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، اور اس فرزند ہونے کی حیثیت سے اس نے اسے اختیار بخشا کہ تو میرا پیغمبر ہو کے جا اور علاقے میں لوگوں کو بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ اور تیسرا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اس حکم کی تعمیل۔ اس نے ضد نہیں کی کہ میں خدا نہیں میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، تو بس میں تیرا شاگرد ہوں گا، نہیں، جو کام جس کو خدا نے جیسے دیا ہے اس کو اس کا ویسے ہی کرنا بڑا لازم ہے۔ خدا نے جس کو جو توڑا دیا ہے، خدا نے جس کو جو نعمت دی ہے، خدا نے جس کو جو برکت دی ہے، اس کو اس کے مطابق چلنا بڑا لازمی ہے۔ بڑی چاہے ضرور ہے کہ ہم تھوڑے میں دیانتدار ہوں، ہمیں جو توفیق ملی ہے ہمیں اسی میں کام کرنا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی میرے آبزرویشن میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم خود خدا کے آگے ایک لسٹ رکھ دیتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور تیرے روح کی یہ نعمت مجھے چاہیے، اگر تو یہ نہیں دے گا تو باقی مجھے پھر کچھ نہیں چاہیے، جو تو دینا چاہتا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے۔ لیکن ہمارے لیے خدا کی کیا مرضی ہے یہ بہت کم ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہمیں شفا دیتا ہے، مخلصی دیتا ہے، ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور توبہ کے ساتھ ہی ہمارے لیے لازم ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم خدا کے حضوری میں آ جاتے ہیں، تو ہم خدا یسوع کو قبول کرتے ہوئے ہم اس کے فرزند ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے فرزند ہو جاتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس خوشخبری کے کام کو پورا کریں، اس کو خدا کے کلام کی، اس نجات کی خوشخبری کو پھیلانا ہماری اولین فرض بن جاتا ہے، اور ہماری یہی پرائیورٹی ہونی چاہیے، ہماری یہی ترجیح ہونی چاہیے۔ اور خدا نے اس کو کہا اور وہ گیا اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ جس کو تم لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، جس کو تم لوگوں نے ریفیوز کر دیا، جس کو تم لوگوں نے واپس اپنے علاقہ سے نکال دیا، دیکھو وہی خدا تعالیٰ کا بیٹا ہماری نجات کے لیے اور شفا کے لیے آیا ہے، اسے قبول کرو اور اس نجات کو ایکسیپٹ کرو۔ ضرور ہے کہ خدا ہمارے پاس کس روپ میں آتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر ہم تبھی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑیں اور اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی بندگی اور بزرگی کریں۔
खुदा आप सबको बरकत दे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज इकबाल को, ताकि इसका हर एक पैगाम का, मैसेज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.